बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के बाद मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आखिरकार अमरीकी अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अफ़गानिस्तान पर 20 साल अमरीकी कब्ज़ा जो है बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया और आखिरी फ़ौजी भी एयरपोर्ट से रवाना हो गया। अब देखना यह है तालिबान के लिए हकीकी इम्तिहान शुरू हुआ जाता है कि क्या सूरत हाल बनती है। इनकला तो मुकम्मल हो गया, तालिबान ने एयरपोर्ट का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर संभाल दिया। इनकला के ऑपरेशन के बाद की क्या सूरत हाल बनती है। और तर्जुमान ज़बीउल्लाह जो हैं उन्होंने अमरीका की जानिब से ड्रोन हमले किए जाने की मज़म्मत भी की है, जबकि अमेरिका ने ड्रोन हमले जारी रखने की बात की है। तो इस सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मामलात सेटल होते हैं और तालिबान हुकूमत बनाते हैं तो किस किस्म की हुकूमत बनाने में वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि ड्रोन हमले जारी रहे तो अमेरिका और तालिबान के आपस में क्या ताल्लुकात बन सकेंगे। क्योंकि अमेरिका बारहा कह चुका है कि हमें कोई जल्दी नहीं अफगान के अंदर जो आने वाली हुकूमत है उसको तस्लीम करने की, और सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, सूरत हाल से निपटने को तैयार हैं, ऐसा कहा है आर्मी चीफ ने। और इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार रहा है वो इस तमाम सूरत हाल में निहायत ही बेहतरीन रहा है। जबकि मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ के बयान को भी देखेंगे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया लेकिन दुनिया ने उस तरीके से एतराफ़ नहीं किया। लेकिन अभी भी हम मुज़ाकरात के लिए जितना कर सकते थे हमने किया, अभी भी हम मजीद कर रहे हैं। और इस बात का सबूत तो ये भी है कि अफगानिस्तान से जिन्होंने पाकिस्तान आना था वो पाकिस्तान आ भी चुके हैं और इस्लामाबाद के होटल्स में उन्हें रख भी दिया गया है, ठहरा भी दिया गया है। सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है। इसके साथ ही पीडीएम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पीडीएम एक मरतबा फिर मुतहरिक हुई तो शेख रशीद साहब और जो हुकूमती वज़रा हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये इनकी बेवक्त की रागनी है। इस वक्त दुनिया अफगानिस्तान पर नजरें लगाए बैठी है, ये अपने जलसे कर रहे हैं तो कितना अफेक्ट पड़ेगा हुकूमत पर भी और इस तमाम सिनेरियो के ऊपर भी। और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी खुलकर सामने आए। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है नून लीग और मौलाना जो है वो काफ़ी नहीं है बल्कि हम ही काफ़ी हैं, जियाले ही शिकस्त देंगे। और साथ ही महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। कल बारिशें हुई पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल के आ गया सामने, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ख़वातीन हरासगी के हवाले से भी बात करेंगे कि किरदार साजी की कितनी ज़रूरत है। तो ये तमाम अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ से ब्रेक लेंगे और वापस आके अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूं, तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौज़ूआत तो आपने जान लिए, मेहमानों का आज से तारुफ करा दूं तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महरीन चौधरी साहिबा और तज्ज़ियाकार हैं, और राना अब्दुल रब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम निगार हैं। तो इन दोनों से आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और जो मौज़ूआत मैंने डिस्कस किए पहले इंट्रोडक्शन में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो महरीन चौधरी साहिबा, तालिबान का इनखला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आने वाले वक्तों में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है आपको, क्योंकि हकीकी इम्तिहान तो तालिबान का अब शुरू होने जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना तालिबान का, ये हुकूमत जो है शुरू से पहले तो वो गवर्नमेंट मुझे तो एग्जिस्ट करती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा ये अब वो इनखला तो हो चुका है, लेकिन अब बाद में आने वाली जो मुश्किलात हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, हमें उनको भी लेके चलना है। ये स्टेप अभी वो कम्प्लीटली इनखला नहीं हुआ। एज अ न्यूज़ हम सुन रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, डिफरेंट के थ्रू ये हमें पता चल रहा है कि वो इनखला हो चुका है, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जो अंडर प्रेशर है, कुछ लोग वहाँ पे नहीं आ सके। नहीं, लेकिन अमेरिकी फौजी तो वहाँ से मुकम्मल तौर पे जा चुके हैं। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ से मुकम्मल तौर पे जो अमेरिकी फौजियों का जाना था वो जा चुके हैं। शहरियों की बात नहीं हम कर रहे, हम अमेरिका के साथ जो लोग मुंसलिक रहे हैं और उनका जो उनके साथ किरदार रहा है, जो उनके सपोर्टर और हेल्पर रहे हैं, वो तो वहाँ से जा चुके हैं ना। देखिए, जो तालिबान में गेम स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट किसने की थी? अमेरिका ने स्टार्ट की थी ना। तो अमेरिकन तो उनके तो आर्मी चली गई है, उनको सिक्योर उन्होंने उनको फ्राम कर दिया। लेकिन मैं जो मजीद जो मुश्किलात आती जा रही है आगे जाके, जो मैटर्स हैं, ये जो अगर डिप्लोमेसी को देखें तो मजीद कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स हमारे पाकिस्तान को, हमारे जो वज़ीर दाखिला है, हमें भी ये सफ़र हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमसाया ममालिक है अफगानिस्तान को लेके हम चल रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की एक हम इसलिए मुतासिर होंगे क्योंकि हम लोग तरक्की पजीर मुल्क है, हमारा डेवलपिंग कंट्री, हम लोग कोई डेवलप थोड़ी है। अगर क्योंकि हमारे पास अपने अवाम के लिए खाने को कुछ नहीं, जो अगर हमारे इधर होटल्स में हम लोग उनको क़याम करवा रहे हैं तो हमें ये भी तो सोचें, हमारे वज़ीर दाखिला, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारी मिनिस्ट्री को भी, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो लोग स्टैंड लें, क्योंकि हमारे अपने जो लोग सफ़र करें, नो डाउट हमसायगी हम अदा करें, लेकिन एक हद में रह के अदा करें ना। ये तो नहीं देखें कि अपने लोग सफ़र करें, हम ऑलरेडी भूख से हमारे लोग मरे तो हम अफगानियों को भी रख लें। ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान में अफगानी पहले भी एग्जिस्ट करें। इधर पिंडी इस्लामाबाद में कई एरिया ऐसे जहाँ पे राजा बाजार चले जाएं, आगे पीछे चले जाएं, वहाँ पे अफगानी एग्जिस्ट कर रहे हैं।
وہ آلریڈی ایک افغانی ہے یہاں پہ. بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہم جو ہے کرٹیکل سچویشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو رانا عبدالرب صاحب صورتحال جو ہے بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. ادھر سے حملے بھی ہو رہے ہیں, ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں, داعش بھی وہاں پر موجود ہے. تو کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے اگر امریکہ کی جانب سے حملے ڈرون جاری رہے اور طالبان کی جانب سے بھی اس حوالے سے مذمت کی گئی ہے کہ ہم کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے, تو آگے کہیں پہ سیٹلمنٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ اچھا, اس میں تو ایک یہ دیکھیں کہ جو ابھی بیان آیا ہے, بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے, 1,23,000 شہری جو ہیں امریکہ وہ لے کے چلا گیا. اب امتحان جو ہے نا وہ 3,80,00,000 افغانیوں کا ہے جو غیر یقینی کی جن کی صورتحال ہے. ایک بات. دوسری بات, جہاں تک بات ہے ڈرون حملے کی, ڈرون حملہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک خراسان یا داعش ہے ہم حملے یہ جاری رکھیں گے. آپ تھوڑا سا بیک پہ جائیں, براک اوباما جب صدر تھے تو یہ جو بائیڈن جو ہے موجودہ صدر ہیں امریکہ کے, یہ تب نائب صدر تھے, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ مزید افواج کو نہ بڑھیں بلکہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ لے کے آگے چلیں اور تاکہ ہم ڈرون حملے کر سکیں. اچھا, یہ ایک بات یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو داعش ہے یا خراسان کی جو تحریکی ہیں, ان کا پشاور سے بالکل نزدیک جو علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے, اور اب کنر میں ان کی موجودگی بھی پائی گئی ہے جس کے اوپر وہ ڈرون حملہ بھی ہو. اب اس کے نا تھوڑا سا آگے جا کے دیکھنے کی کوشش کریں. اگر فرض کریں عمران خان نے واضح کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا, اگر وہ ڈرون حملے اگر پاکستان میں ہونے شروع ہو گئے جس کے قوی امکانات بھی موجود ہیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا وزیر اعظم جو ہیں عمران خان وہ یوسف رضا گیلانی کی طرح بے بسی نظر آئیں گے یا وہ کیا کریں گے؟ یہ ابھی چیزیں کھل کے سامنے جیسے آپ بات کر رہے ہیں, میں یہاں سے ایک اور چیز کو لنک کر اب کرنا چاہوں گا کہ داعش میں وہاں پر موجود ہے, وہاں پر ڈرون حملے موجود ہیں, تو یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہیں خفیہ طور پہ موجود ہیں, تو وہ بھی ابھر کے سامنے آئیں گے, تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ بالکل ابھر کے سامنے آئیں گے, لیکن اس کے تیاری کے حوالے سے آرمی چیف نے کل باقاعدہ بیان جاری کر دیا ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایکٹیو ہے, ساری چیزیں ہیں وہ مثلاً کہ ہم ہر حوالے سے تیار ہیں, چاہے وہ سرحد کے اوپر ہو یا پاکستان کے اندر معاملات ہوں, چاہے وہ اب راگ کی تو ویسے بھی ختم ہوگی چونکہ افغانستان میں اب وہ ساری چیزیں معاملات ختم ہوگی. اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اب بہتری آئے گی جو دن بہ دن آپ کو نظر آئے گی. امن کے حوالے سے میں بات کروں, صحیح, امن کے حوالے سے آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن امبرین چودھری صاحبہ جس طریقے سے ہماری عسکری قیادت آپ کو متحد نظر آئی, اس طریقے سے ہمیں سیاسی قیادت کو بھی متحد دیکھنا تھا, اور ابھی آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے؟ کیونکہ پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے افغانستان کے لیے, اور مشیر قومی سلامتی موحد یوسف کے بیان کو لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا, مذاکرات کے عمل کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن اس طریقے سے ہماری باتوں کو, ہماری کوششوں کو مانا نہیں گیا جیسے ماننا چاہیے تھا. تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, افغان جو خارجہ پالیسی نا کسی ملک کی بیس ہوتی ہے. اب دیکھیں چاہے پاکستان لے لو, انڈیا لے لو, بنگلہ دیش لے لو, کوئی بھی ملک لے لو, وہ ایگزسٹ ہم لوگ نہیں کر سکتے جب تک ہماری خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہوگی, ہماری ڈپلومیسی نہیں اچھی ہوگی. عسکری قیادت تو فوج تو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ہماری آرمی نو ڈاؤٹ ایکٹیو ان ڈفرینٹ فیلڈز, ہم آرمی ہماری سپورٹ کر رہی ہے. ہماری پولیٹیشنز جو ہیں یہ ہم ڈے بائی ڈے جب سے پاکستان بنے انفارچونیٹلی ہمیں لیک آف ہر گورنمنٹ سے کرائسس رہے ہیں. پیپلز پارٹی لے لیں, نون لیگ لے لیں, پی ٹی آئی کو تو چلو اب ڈیولپ ہوئی ہے, کچھ ایئرز میں آئی ہے. جو ہماری پرانی جماعتیں ہیں, جے یو لے لیں, متحدہ مجلس عمل لے لیں, تو یہ ساری گورنمنٹس کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ جو میں کہتی ہوں کہ یہ پارٹیسزم ہے نا, اس کو وہ سیاست کو ہٹ کے چھوڑیں, قومی مفاد کو دیکھیں, ملکی مفاد کو دیکھیں, ذاتی انٹرسٹ کو چھوڑیں, جو لیبلائز کریں اس کو چھوڑیں. میرا اس پہ یہ وہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے کہ انہیں چاہیے کہ اگر ملک میں کوئی خطرہ ہے نا, ہمیں آلریڈی انڈیا سے تھریٹ مل رہے ہیں, سرحدیں ہماری آلریڈی, ہماری کتنی جو آرمی ہے ہماری بیچاری وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. اب جو افغانستان کے ایشو ہیں, اگر تو طالبان کی حکومت ایگزسٹ کی تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ہم لوگ اسلامک کنٹری ہیں تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی. کیونکہ افغانستان میں ہمارے جو کرائسس ہے نا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں امریکہ کا ہے, روس کا ہے, ادر کنٹریز کا ہے, فورن کنٹریز کا ہے نا. کیونکہ پاکستان تو جسٹ ایز اے پڑوسی ہونے کی خاطر ہمیں وہ سارے مسائل اپنے گلے میں بڑھ جاتے ہیں, تو ان کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے.
صحیح، تمام صورتحال سامنے ہے اور حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ طالبان حکومت کس طرح کی بنتی ہے اور کیا اسٹریٹجیز اختیار کی جاتی ہیں, پاکستان کی طرف سے کس طرح کے ریلیشن ان کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. ذرا انٹرنل معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو عبدالرب صاحب, دیکھا گیا پی ڈی ایم کے حوالے سے, پی ڈی ایم ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئی اس وقت, اور جب افغانستان کی صورتحال کرٹیکل تھی اور جو حکومتی رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا گیا کہ ایک بے وقت کی راگنی ہے یہ, اور سچویشن بڑی عجیب و غریب ہے, اور یہ پی ڈی ایم جو ہے اپنے جلسے جلوس وغیرہ کر رہی ہے, تو کتنا کرٹیکل دیکھ رہے ہیں اور کتنی جو ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت جلسوں کا کرنا, اور کیا یہ جلسے واقعی کامیاب ہوں گے؟ اچھا نا, میں پچھلی تھوڑا سا اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں اگر مجھے اجازت دیں. جی. وہ یہ ہے کہ نا معیز یوسف کا جو بیان ہے اس میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک کہ 9 ارب, میں آپ کو اندر کے خبر دوں کہ 9 ارب جو ہے ڈالر وہ امریکہ نے منجمد کر دیا طالبان کے. اب طالبان نے باقاعدہ پاکستان کو کہا کہ آپ پل کا کردار ادا کریں, آپ ہم سے جو تجارت کریں وہ روپے میں کریں, ڈالر میں نہ کریں, چونکہ وہ منجمد ہو گئے. دوسرا جو امریکی سفارتکار تھے وہ 2 دن, ایک دن میں 2 دفعہ بھی پنڈی کا چکر لگا رہے ہیں کہ منتیں کر رہے ہیں کہ جو ہم نے 20 سال جو انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان پہ اس کو طالبان کے تھرو ہمیں انشور کروایا جائے تاکہ کل کو ہمیں سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے بلا شبہ وہ بھولنے کے قابل نہیں ہے, وہ بہت پازیٹیو ہے اور وہ اچھے طریقے سے آگے جا رہے ہیں. رہی بات پی ڈی ایم پہ آ جائیں, پی ڈی ایم کا ایشو اب حکومت نہیں ہے. اب اس میں 2 چیزیں اہم دیکھیں. پہلی بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے جگہ رکھی کراچی, جہاں سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت. پی ڈی ایم دوبارہ جب فعال ہو رہی ہے تو پہلا جو جلسہ ہو رہا ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے. وہ پیپلز پارٹی کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری پاور شو یا عوام ہمارے ساتھ اس نہج پہ, آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, لیکن ہماری جو طاقت ہے وہ یہ ہے. دوسری جہاں تک بات ہے کہ پی ڈی ایم کی بے وقت کی راگنی, پی ڈی ایم کی بے وقت کی راگنی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک وقت پہ ہے. کیونکہ میری ذاتی جو میرا ذاتی نہیں, یہ تو حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے نا کہ یہ ایک غلط وقت پہ ان کی, جیسا شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو بڑا دیکھا جاتا ہے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے وقت انہوں نے شروع کیا, اس وقت دنیا افغانستان پہ نظر ڈالے ہوئے ہے اور یہ اپنے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عوام نہیں نکلیں گے. لیکن اگر جلسے کی بات کی جائے تو وہاں پر عوام موجود تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 2023 کا الیکشن, جو شہباز شریف نے بھی کل ایک بیان دیا کہ شفاف ہونے جا رہا ہے, کہ جو اپوزیشن کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے, وقت پہ نہیں ہوں گے. اچھا. اور میں اس پہ بالکل فلی شور ہوں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. تو اپوزیشن کی جو ساری تیاری ہے یہ دراصل یہ مقتدرہ حلقوں کو پہ زور دینے کہ آپ شفاف الیکشن کروائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. لیکن ایک بات حکومت کی بالکل درست ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ رکھنا نہیں چاہتے. جس طرح کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک خط لکھ دیا شہباز شریف کو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے, لیکن الیکٹرانک ووٹنگ کے عمل پہ ایک پیج پہ نہیں آ سکے ابھی تک سارے, وہ نہیں آ سکے. لیکن ان کے پاس, حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا, لیکن ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی کوئی پالیسی کیا ہے. نہ مولانا صاحب کی کوئی پالیسی ہے, نہ ان کی کوئی پالیسی ہے. پھر نواز شریف اور جو شہباز شریف کا جو بیانیہ تھا وہ آپس میں آپ کے سامنے ہے. شہباز شریف کچھ کہہ رہے ہیں, نواز شریف کچھ کہہ رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ اپنے ساری چیزیں معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. یہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو مولانا فضل الرحمان پہلے بھی لانگ مارچ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. دسمبر میں وہ ساری چیزیں کر رہے تھے, ہوا کیا وہ آپ کے ساری چیزیں سامنے ہیں. تو یہ دراصل اگلے الیکشن کی تیاری کے سارا پروسیس ہے, نہ کہ کوئی انقلاب آئے گا یا ساری چیزیں. صحیح ہے. امرین صاحبہ, جس طرح کہ نظر آ رہا ہے پارٹی کے اندر, فواد چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چون چون کا مربع ہے, ساروں کے نظریات مختلف ہیں, لیکن ایک جگہ پر ایک پیج پہ وہ آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اکٹھے ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, مولانا کی قیادت میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اسلام آباد آنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن کیا تحریک انصاف کو یہ ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ کیونکہ فواد چودھری بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ نالائق جو اپوزیشن ہے ہمیں کبھی ملی نہیں ہے. اچھا دیکھیں کہ یہ آپ پاکستان میں جب بھی یہ سیاست کا اصول ہے, میں خود سیاست کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی آتی ہے نا, جو نئی ایگزسٹنگ پارٹی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ اپوزیشن کی جو یہ چکلیشن ہے یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے. تو یہ جیسے فواد چودھری کے بیانات کو آپ لے رہے ہیں, یا شیخ رشید کو میں کہہ سکتی ہوں جو وزیر داخلہ صاحب کے بیانات کو کہہ رہے ہیں, اپوزیشن انہیں ٹف ٹائم دے رہی ہے. مہنگائی کے اس قدر ایشوز ہیں, ڈالر ریٹ کو آپ دیکھ لیں, چینی کی قیمت, جو گھریلو چیزیں ہیں,
डिफरेंट है, उनकी रेट्स डे बाय डे ना चेंज होते जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कोई सेल फोन लिया है तो वो सेल फोन अगर मैं 40 प्लस में ले रही हूँ तो वही आईफोन जो वही मुझे 60 प्लस में मिल रहा है. तो हमें यहाँ खान साहब की हुकूमत से लोग क्या, एज अ जर्नलिस्ट मैं कहूँगी, मीडिया वाले क्या, कोई डिपार्टमेंट खुश नहीं है. खान साहब का कसूर नहीं है, वो नो डाउट वो अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो आगे जो उनकी टीम है ना, नहीं ये तो इंतजामी मसाइल की आप बात कर रही हैं, ये वजूद रखते हैं, इसके ऊपर मजीद बात भी करेंगे. लेकिन कितना मुश्किल देख रही हैं इस तमाम सूरत हाल में, कितना मुश्किल देख रही हैं, हुकूमत को कितनी तैयारी की जरूरत है? हुकूमत को मैं कहती हूँ जैसे अगर पहले 100 प्लस पे उन्हें तैयारी करनी थी, अब उन्हें 100 की स्पीड थोड़ी आगे करनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन तो टफ टाइम दे रही है. नो डाउट अपोजिशन के जलसे कामयाब होंगे, क्योंकि एक तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ जो जलसा थोड़ा फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया को देखें ना, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, यूके की पॉलिटिक्स ले लें या बीबीसी की दे लें, उसमें जो है अफगान इशू पे चल रहा है. लेकिन हमारी कौम जो है वो हमेशा अपने मसलों में घिरी रहती है. हम पाकिस्तान जब से बने आज तक हम अपने मसाइल को सॉल्व नहीं कर सके, तो हम दूसरे के इंटरनल क्या एक्सटर्नल क्या इशू सॉल्व करेंगे? तो ये टफ टाइम है हुकूमत के लिए बड़ा. सही, हुकूमत के लिए भी टफ टाइम बहुत ज्यादा है और अपोजिशन के लिए भी बहुत ज्यादा टफ टाइम है. अब्दुल रब साहब, सिचुएशन आपके सामने रही, पीडीएम आपके सामने रहा, और पीडीएम में पहले बनाने वाली जो थी इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, वो अब इसमें कहीं पे नजर नहीं आती. लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है उसको भी लेके चलते हैं, और शहबाज शरीफ साहब के बयान, दोनों को. शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत बनाने की डिमांड की, हालांकि पहले इनकलाब की बातें कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कह दिया कि ना पटवारी कुछ कर सकते हैं और ना ही मौलाना कुछ कर सकते हैं, ये वो दोस्त थे जिन्होंने दगा दिया, अब हमें कुछ करना है. तो ये जो इनकी आपस की रंजिशें हैं, अब तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल अलहदा है, तो कितना नुकसान है इनको और कितना फायदा है तहरीक इंसाफ को? अच्छा, इसमें तो ये देखेंगे, एक नून लीग का बयानिया था जो 3 साल से ऊपर थोड़ा सा हो गया, वो चल रहा है. वो कौन सा था? वोट को इज्जत दो, धांधली ज़्यादा है, इमरान खान जो है ये सारी हुकूमत जो है ये 2 नंबरी से, ये सारी चीज़ें. अब इस हुकूमती बयानिए के बाद जो कल शहबाज शरीफ ने, जो शीन लीग का बयानिया है, जो शहबाज शरीफ का जो कल का बयानिया है, उससे जो पिछला बयानिया था वो तो पिट गया. जब वो पिट गया तो नहीं, वो बयानिया जो पिट गया, आप जिस बयानिए की बात करें उस बारे में तो पहले से ही बारहा कहा जा रहा है कि दोनों तरफ के बयानिए अलग हैं. शहबाज शरीफ अलग नैरेटिव लेके चल रहे हैं और नवाज शरीफ अलग नैरेटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान वो नून लीग का हो रहा है. नून लीग का वर्कर कहाँ खड़ा है ये देखें, वो किसकी बात माने, शहबाज शरीफ की माने या नवाज शरीफ की बात माने या मरियम की बात माने. एक तो ये चीज़ें होगी, वर्कर जो है ना वो खुद तकसीम है, डिस्ट्रैक्ट होगा. हाँ, इसमें असल में ये देखें कि ये जो शहबाज शरीफ है ये इक़्तिदार की इतने हद तक भूखे हैं. ये कहते हैं जिस तरह ये जो कल का बयानिया है, इनका जो मौक़िफ़ है कि कौमी हुकूमत बनी जाए, ये कहते हैं जैसे तैसे हमें इक़्तिदार में बिठा दिया जाए, जो मर्जी हो जाए. चाहे वो कल तक तो ये इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं थे, आज तो वो कहते हैं कि उनको हुकूमत में उतना हिस्सा दे दिया जाए, हमें भी पंजाब दे दिया जाए, सिंध को पीपल्स पार्टी को सिंध दे दी जाए, पेशावर और वफाक जो है चाहे इमरान खान को. हुकूमती बयान वो कहते हैं जिस तरह जैसे तैसे करके हमें हुकूमत में बिठा दिया जाए. बंदरबाट वाली बात हो रही है. बिल्कुल बंदरबाट वाली बात है. जो दूसरी बात है बिलावल के हवाले से, चलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नैरेटिव की बात करते हैं. यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें, ब्रेक पे जा रहे हैं. नाज़रीन वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़े जारहाना तरीके से सामने आए हैं, तो उनकी ये जारियत उनको कितना फ़ायदा देगी, कितना नुकसान देगी, इस पर बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. राना अब्दुल रब साहब, हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जारहाना पॉलिसी के हवाले से, तो आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपसे ही बात का सिलसिला जो था वो मुनक़ता हुआ था, कि कितना फ़ायदा देगी, कितना नुकसान देगी, क्योंकि उन्होंने ये बारहा कह दिया, पहले भी कहते रहे दोस्तों ने दगा दिया, लेकिन कल तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि पटवारी भी कुछ नहीं करेंगे, मौलाना भी कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो जियाले करेंगे. क्यों कुछ करेंगे भी कि नहीं? अच्छा, एक तो ये देखें कि जो पीडीएम बना उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को ले लें या व्हाट्सएवर जो भी सारी चीज़ें उनको देखें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और सबसे अच्छा कार्ड वही उन्होंने खेले. रही बात कि ये फ़ायदा किस हद तक है, और कल बिलावल ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो बातें की हैं कि जाले मुकाबला करेंगे या सारी चीज़ें, तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, ये सारी चीज़ें ये दरअसल तीसरी क़ुव्वत मुक़्तदरा हलकों को बताया जा रहा है कि भाई हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान वो ताकतवर हैं. यही वजह है कि ये जो कश्मीर में 10 सीटें लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई है, वो कुछ ले और कुछ दे के हवाले से चीज़ें कर रही है. वो मुकमुका कर चुकी है काफ़ी हद तक. गेट नंबर 4 से दरख्वास्त जा चुकी है बिलावल की
تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ایک دوسرے سے ہے کہ بجائے اس کے کہ نواز شریف ان کا نون لیگ ان کی لاڈلی ہو یا شہباز شریف ان کا لاڈلا ہو, وہ کہتے ہیں نہیں ان سے کی بجائے آپ ہمیں جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں. تو یہ سارا دراصل اقتدار کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں عوام کا کہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے, عوام کی کہیں بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ اقتدار میں آنے کے سارے وہ راستے اقتدار میں آنے کے سارے راستے اور چکر چلائے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے ان کو لیتی ہے اور یہ حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں, کیونکہ الیکشن کی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں. ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور جو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت رہی ہے. تو امرین صاحبہ, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں بڑے متحرک نظر آئے. پہلے بھی وہ بڑے متحرک تھے, اس حوالے سے انہوں نے بڑے بیانات دیے. لیکن ابھی جو ہے وہ مہنگائی کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اشیاء خورنوشی قیمتوں میں استحکام ہونا چاہیے, گندم کے ریٹس میں استحکام ہونا چاہیے, مہنگائی مزید نہیں بڑھنی چاہیے, پیٹرول کی قیمت یہیں پہ رک جانی چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افسروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو مہنگائی کنٹرول کر نہیں پا رہے اور جو اچھے نتائج نہیں دے رہے. تو کیا کارروائی ہوگی؟ میں تحریک انصاف کی کارکردگی کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی کارکردگی کہاں نظر آ رہی ہے. مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ کی دفعہ جو وہ ایکشن لیں گے وہ سامنے نظر آئیں گے؟ ایکشن تو اب خان صاحب اکیلے کچھ نہیں کر, ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, سربراہ پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے, چاہے ہم بھی کسی گھر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن خان صاحب بیچارے کیا کریں, ان کے پاس جو ان کی قسمت میں وہ پرانے بندے آئے ہیں جو ڈیفرنٹ پارٹیوں سے بکھرے ہوئے, فواد چودھری, شیخ رشید, یہ ڈیفرنٹ پارٹیوں کی ایگزسٹنگ بندے ہیں نا جی. تو خان صاحب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح, خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے مطابق جو ہیں وہ بیانات دے سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. عبدالرب صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ تمام صورتحال جو رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے کچھ عرصے پہلے سے دیکھیں تو جب بھی وزیر اعظم صاحب نے ایکشن لیا, ٹھیک ہے, اس کے ریئیکشن میں حالات جو ہیں الٹ نظر آئے, قیمتیں ان میں استحکام کے بجائے اور زیادہ مہنگی ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو اس دفعہ کیا مہنگائی پہ کنٹرول کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی ایک وہ واحد بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ تحریک انصاف کی جو ایک نیک نامی تھی اس کے اوپر ایک داغ کی حیثیت کہہ لیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگا. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ لاہور جو شہر ہے وہ 1 کروڑ کی آبادی پہ, اس پہ 53 جو ہیں وہ پرائس مجسٹریٹ لگے ہوئے ہیں. اب اس کے اندازہ کریں کہ وہ 53 جو لوگ ہیں وہ 1 کروڑ کی آبادی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کو اگر سنجیدگی سے اگر حکومت لے تو وہ کیا کرے, وہ پرائس ایپس کر دے, ہیلپ لائن کو جاری کر دے تاکہ لوگوں کی ان تک رسائی اور لوگوں کو بھی کو یہ آگاہی ہو کہ جو وہ کمپلین کریں گے, جو شکایت کریں گے, اس پہ باقاعدہ کارروائی ہوگی. ایک بات تو یہ اس حد تک آگے. دوسری بات کہ کل کا جو اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ 10 سے 15 روپے جو گھی بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ اس میں کم کریں گی, پیٹرول بھی آپ, لیکن وہ پہلے سے زیادہ منافع لے رہے ہیں تو انہوں نے 10 سے 15 روپے کم کر دیے تو کون سی بڑی بات ہو. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور دوسرا پیٹرول بھی کل سے 3 روپے کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو چلیں زیادہ ہی نہیں, اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی صحیح, کچھ نہ کچھ تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور میں یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگلے جو 2 سال ہیں وہ حکومت کے لیے بہت بہتر ہوں گے اور اس میں پرائس جو کنٹرول ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوگا اور ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. نہیں, بہتری کی طرف جائیں گی صحیح, لیکن آپ نے جس طرح کہ پیٹرول کی قیمت کی بات کی کہ 3 روپے کم ہونے کی بات کی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے 3 سال میں یہ دیکھا کہ جو ہی قیمت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے عرصے کے بعد اس سے قیمت زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو اوگرا نے یہ سمری جاری کی تھی, انہوں نے ہمیں اتنے کی سفارش کی تھی, ہم نے اتنی کی کوشش کر دی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں 11 روپے کی سفارش کی گئی تھی لیکن ہم نے بڑی محنت کوشش کر کے 5 روپے کی کی منظوری دی ہے. اور ابھی تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سوئٹزرلینڈ گیس کی قیمت بھی بڑھنے جا رہی ہے. آپ کی موقع بالکل درست. اگر فرض کریں یہ 3 روپے زیادہ کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ عوام تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. اگر 3 روپے کم کر رہے ہیں تو ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ چونکہ ہماری معیشت پہلے بے حد بہت زیادہ قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے, ساری چیزیں اب کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اگر آپ ریشو اٹھا کے دیکھیں ساری چیزیں پچھلے کچھ دن سے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میری ذاتی رائے یہی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی.
پاکستان جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جائے گا، چونکہ پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان کے اوپر ہیں، تو اس لیے پاکستان میں اب بہتری کی بہت سی گنجائش نکل آئیں۔ لیکن پاکستان کی بہتری کی آپ بات کر رہے ہیں اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان ایکشن کے مثبت نتائج بھی سامنے آئیں، لیکن جو محکمہ خزانہ ہے ہمارا، اس کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو ادائیگیوں کا توازن ہی نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، درآمدات برآمدات میں فرق آ چکا ہے، آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرف تو وہ بھی یہ اندیہ دے رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی کا اندیہ دیا جا رہا ہے، ایک طرف کم کرنے کا اندیہ دیا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ ڈفرنس ہے کہ عوام اس میں پریشان ہے، اور عوام پہلے سے اس لیے بھی پریشان ہے کہ مہنگائی کسی صورت بھی کنٹرول نہیں ہو پائی۔ یہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو عام آدمی سے پوچھیں تو وہ آپ کو حقیقت بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اصل میں آپ کا یہ بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ مہنگائی، بالکل مہنگائی۔ اب یہ دیکھیں نا، اس کے ساتھ چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے گندم کی جو بوری تھی اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب چیزیں مثلاً کہ بڑھیں گی تو اس کا اضافہ بھی ہوگا، اس میں کسان کو فائدہ ہے، ہر کاروباری کو فائدہ ہے اس میں یہ بات بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایک ہی طرف سے مہنگائی ہوگی اور دوسری طرف سے جو پرافٹ ہے جو مل رہا ہے اس میں کمی نہیں آئی، اس میں بھی اتنا پرافٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ اچھا، پھر ایک یہاں میں بات ایڈ کرتا چلوں، زخم جتنا گہرا ہوگا اسے بھرنے میں وقت لگے گا۔ 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال میں ٹھیک ہو گیا جتنے خامیاں تھیں، جس طرح وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی، اب وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، لازمی نہیں کہ تنقید کرنی چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر 3 روپے پیٹرول کم ہوتا ہے اور کچھ گھی میں اور باقی ساری چیزوں میں کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہیں تو یہ بہتر ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ خوش آئند بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن مزید مہنگائی پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ صرف تیل ہی نہیں، پیٹرول ہی نہیں، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ریٹس میں کمی آنی چاہیے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ امرین چودھری صاحبہ، کل بارشیں بھی ہوئیں، راولپنڈی اسلام آباد کے حالات بھی آپ نے دیکھے اور ملک کے دیگر حصوں کے حالات بھی آپ نے دیکھے، آپ تو اسلام آباد کی رہائشی ہیں، اور کل افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، ایک بچی بھی ڈوب کے جو ہے لاپتہ ہو گئی، اور یہ تمام صورتحال رہی۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو E11 میں بھی یہ تمام صورتحال رہی۔ کیوں نہیں انتظامیہ کوئی بہترین کارکردگی دکھاتی، کوئی بہترین منصوبہ بندی کرتی، اور جب بھی اس طرح کی سچویشن بنتی ہے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار نا ہماری حکومت ہے، نو ڈاؤٹ میں کہتی ہوں ہے، لیکن انتظامیہ جو آگے کام کرنے والے نا وہ لوگ ایگزیکٹ کام نہیں کر رہے۔ اب جیسے میں پنڈی اور اسلام آباد کو دیکھتی رہتی ہوں، پنڈی میں نالا لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ مل چکا ہے، کیا پتہ 2-3 بارشیں ہوئی تو نالا لے میں مطلب جیسے ایک دم کچھ صدیاں پہلے سیلاب آیا تھا وہ سچویشن آ گئی ہے۔ مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے E11، چلے پنڈی کو چھوڑے، وہ کنزرٹیو مطلب ایریا ایسا ہے، اسلام آباد میں E11 میں لوگ جو ایک گھر بنا رہے ہیں وہ کافی اماؤنٹ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے مطلب ڈفرینٹ پروجیکٹس میں۔ یہ ہماری انتظامیہ کا کام ہے نا، یہ CDA والوں کا، یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کا، ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو کام ہے، وہ پہلے دیکھیں، پہلے پانی کا رستہ تو ڈھونڈے نا وہ کہیں جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس ملک، ہمارا ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی کہ سردی گرمی دونوں موسم آتے ہیں، یہ کہ بارشیں بھی آتی ہیں، تو ہمیں اس کو مائنڈ میں رکھ کے کرنا چاہیے نا۔ انتظامیہ یہاں پہ کارکردگی دکھائی دیتی نظر نہیں آتی۔ عبدالرب نشر صاحب، جیسا کہ دیکھا گیا تو پہلے E11 کا واقعہ بھی ہوا جس طرح وہاں پر گاڑیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں، ابھی کل بھی اسلام آباد میں ہلکی سی بارش ہوئی، کوئی اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی لیکن سیلابی کیفیت ہو گئی، اور انتظامیہ یہاں پر ہمیں بالکل بے بس نظر آئی۔ اور اس سے پہلے بھی جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جناب سکیمز بناتے ہوئے اور الاٹمنٹ کرتے ہوئے کوئی باقاعدہ طریقے سے دیکھا نہیں جاتا، اور خود سے بنائی جا رہی ہیں، سکیمز بنائی جا رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں، اور جو حکومتی انتظامیہ ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں متحرک نظر نہیں آتے۔ بالکل درست ہو گیا یہ بات۔ یہ دیکھیں کہ جو حکومت، جو انتظامیہ ہے، ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بولیاں لگ رہی ہیں، ایسی بولیاں لگ رہی ہیں، DC اتنے میں لگے گا، DPO اتنے میں لگے گا۔ جب چیزیں اس نہج پہ ہوں گی، جو اہل لوگ ہیں وہ جب آپ ان کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو پھر یہ ساری صورتحال تو روٹین کی باتیں ہوں گی۔ یہ شدید نااہل انتظامیہ ہے،
اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ایسے کہ انسان مثلا دماغ معوف ہو جاتا ہے کہ یار کون کون سے یہ کام کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جو آپ نے واقع یہ دو کوڈ کیے، بلا شبہ کل میں بھی ادھر ہی تھا، تو جو صورتحال تھی وہ انتہائی ابتر تھی۔ میں نے 2-4 انتظامیہ لوگوں سے بات کرنے کی جب کوشش کی، انہوں نے کہا جی ہو رہا ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف یہی نہیں کہ پانی کا ایشو تھا، بلکہ بہت سے فیڈر ٹرپ کر گئے تھے، 3 گھنٹے بجلی نہیں تھی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور پھر یہ آپ کا اسلام آباد دارالخلافہ ہے، یہاں یہ صورتحال ہے، تو آپ چھوٹے قصبوں چھوٹے شہروں میں دیکھیں، آپ ساری صورتحال دیکھیں۔ جس طرح میں لیا سے میرا تعلق ہے، آپ وہاں دیکھیں سڑکیں نہیں ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، آئے روز حادثات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کو ہم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گھر سے 10 جنازے جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں۔ تو یہ ساری کی ساری انتظامیہ نااہل ہے، وہ صرف فوٹو سیشن پہ لگی ہوئی ہے انتظامیہ جو ہے، اور اس پہ اوپر وہ اپنی کارکردگی سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے دیتی ہے۔ اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں، آپ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی، بھئی ہوگی تو نظر آئے گی۔ جب وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جتنی بہترین انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھائی ہے، باقی جتنے بھی ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جو کارکردگی ہوگی تو نظر آئے گی، کچھ کوئی چیز تو دکھا دیں، کوئی ایک چیز مجھے دکھا دیں جو انہوں نے کوئی بہتری کی ہو، کوئی سامنے لے کے آئیں۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی ایک چیز بتا دیں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو انہوں نے بہتری کی طرف کیا ہو، اس سے ایک گنا بھی ایک قدم آگے نہیں کہ بلکہ ہم پیچھے گئے ہیں۔ بولیاں لگ رہی ہیں ڈی پی اوز کی، ڈی سیز کی، اور اس کے اوپر تعیناتیاں ہو رہی ہیں، من مرضی کے لوگ لائے جا رہے ہیں، من مرضی کے مقدمات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو مقدمہ ہوا جہانگیر ترین کے جو ساتھی تھے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ انتظامیہ کچھ بہتر ہے، انتظامیہ کے بس تو خدا ہی حافظ ہے اس کا، تو انتظامیہ کا خدا ہی حافظ ہے، لیکن انتظامیہ پر نظر رکھنا حکومت کا بھی کام ہے، اور انہیں دیکھنا بھی پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے چلا رہے ہیں ملک کو اور ملک کے نظام کو۔ اور ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ ایک عوامی ایشو بھی ڈسکس کرنا ہے مجھے، خواتین ہراسگی کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کی بات کی، تو امرین چودھری صاحبہ، لاہور میں ہمیں بہت زیادہ واقعات نظر آئے خواتین کی ہراسگی کے حوالے سے، اور ایک نہیں 2 نہیں بلکہ مسلسل 1 ہفتہ لگاتار ہمیں نظر آئے۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو سامنے پرومیننٹ ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ واقعات ہیں۔ تو کیا قانون کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سائبر کرائم سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اس خواتین ہراسگی کے معاملات کو بھی دیکھتی ہیں، تو کس طریقے سے ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ اور عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ تو مسئلے مسائل کے وکٹم کے لیے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ مطلب یہ کوسچن آپ نے نا تھوڑا مشکل بھی کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ فیلڈ میں ہم دیکھیں نا، یہاں پہ زندگی بڑی ایزی ہے کیمرے کے آگے۔ باہر جا کے دیکھیں نا، میں نے ایسی عورتوں کے کیس سنے ہیں، سائبر ہراسمنٹ کے، سائبر بولنگ کے، مطلب ڈیفرنٹ کیسز میں نے سنے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ عورتیں کہاں پہ سفر کر رہی ہیں۔ ہر فیلڈ میں مرد جو ہے ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، انتظامیہ کھینچ رہی ہے۔ جو اگر کوئی اس طرح کے لاہور کا واقعہ آیا تو اس میں ساروں نے پتہ ہی اینڈ پہ کیا کہا ہے، وہ لڑکی کی غلطی تھی، ٹک ٹاک کر کیوں گئی؟ اللہ کے بندو چلو وہ چلی گئی، کوئی نہیں، نو ڈاؤٹ، میں کہتی ہوں ٹک ٹاک پہ بین ہونا چاہیے، میں پیمرا کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بین کریں اس پہ، لیکن اس کو چھوڑیں۔ 1-2 اور لاہور کے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ جو مطلب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو غریب لوگ ہیں، ان کے کیسز دب کے رہ جاتے ہیں۔ نو ایف آئی اے ڈوئنگ گریٹ جاب، میں خود ایف آئی اے کے ساتھ ہوں، میں کہتی ہوں مار جعفری اور ایف آئی اے ہم لوگ مل کے کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایف آئی اے اکیلا بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے کے اوپر جو بڑی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو بڑے بڑے پولیٹیشینز، ایم این ایز، بڑے بڑے ہب بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، تو وہ عورتیں ہم لوگ کہاں پہ سفر کریں؟ ہر فیلڈ میں ہمیں مشکلات ہیں، چاہے میں ڈاکٹر ہے، چاہے میڈیا ہے، چاہے ادر لیڈیز ہے، چاہے ہاؤس وائف ہے، چاہے کوئی ہراسگی کے بہت زیادہ معاملات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن قوانین بہت زیادہ بنا دیے گئے اس حوالے سے بھی، اور شکایات کے سیل بھی بہت زیادہ بنا دیے گئے۔ یہ شکایات کے سیل، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، جو شکایات کو انہوں نے ایک سیل بنایا نا، جس سے ان کہہ رہے کہ ہراسمنٹ کا، وہ کل پرسوں مجھے بچیاں کہہ رہی میم اس پہ کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمبر پہلے تو ملتا ہی نہیں، اگر غلطی سے مل جائے تو کوئی آگے بندے بیٹھے اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے، صحیح، وہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہے اور صحیح طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ شکایات سیل بنا دیے گئے ہیں۔ عبدالرب نشرت صاحب، خواتین کی ہراسگی کا جو معاملہ ہے یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کردار سازی میں کتنی کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کردار سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اخلاقیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ کردار سازی ہوگی تو اس طرح کے معاملات جو ہوں گے وہ معاشرے کے اندر کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
جی یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری قوم ہے، میں اسے اکثر کہا کرتا ہوں یہ قوم نہیں ہے، بلکہ میں لکھ بھی چکا ہوں یہ جتھا ہے۔ ہم نے ابھی تک تو عورت کا وجود تسلیم نہیں کیا۔ بالکل ہم پہلے عورت کے وجود کو تسلیم کریں۔ یہ تو آپ عورت کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں تو مردے محفوظ نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں آپ کے ہاں مردے محفوظ نہ ہوں، جس مثلا معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہاں آئے روز ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو دل دکھتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کردار سازی کی جائے۔ کردار سازی جس سے آپ نے یہ بات کی، تو وہ لوگوں کو شعور دیا جائے، لوگوں کو جو عورت کا وجود ہے اس کو تسلیم کرنے کی صلاحیت دی جائے کہ بھئی یہ عورت ہے، اس کا اپنا وجود ہے، یہ اپنی آزاد مرضی سے جی سکتی ہے، اپنی مرضی سے سوچ سکتی ہے، بول سکتی ہے، تبھی جا کے ساری چیزیں ہوں گی۔ ہم تو بولنا سوچنا تو دور کی بات، اسے سانس لینے پہ بھی ہم نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں۔ صحیح، اخلاقیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کردار سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا اہم ستون ہے اور اس کے بغیر معاشرہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اگر کردار سازی کی جائے، اخلاقیات کی بات کی جائے اور شعور عوام کو دیا جائے تو اس طرح کے معاملات سے حتی الامکان اس میں کمی آ سکتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔